रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बड़ा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में उस इम्कान के बाद बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने ऐसे लगता है कि जैसे महाज संभाल लिया है। अब ये क्या मामला है, एक तो इस बड़ी खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बानी पीटीआई की जमात से जुड़ी एक अहम खबर है जिसमें ख़ुद इमरान खान साहब भी लिंक करते हैं। इमरान खान साहब ख़ुद भी उस खबर से जुड़े हैं। खबर नाज़रीन ये है कि पहली मर्तबा उल्टे पांव दौड़े लगी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये क्या मामला है? 4 बड़ों की 2 अलग अलग मुलाकातें, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, 2 अहम मुकदमात जिनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। एक तो असद कैसर साहब की दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी डिटेल फराहम की जाए। तो आज ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत आएगा। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की नैब तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला दिया है, उस फैसले के बाद बरियत की दरख्वास्तें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत आएंगी। इन 2 खबरों की डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और अच्छी खबर है, लेकिन खबर है मकबूजा जम्मू कश्मीर से। खबर नाज़रीन ये है कि मकबूजा कश्मीर की रियासती असम्बली ने जो मोदी सरकार के दौर में आर्टिकल 370 को जो तब्दील कर दिया गया था, कल जो रियासती असम्बली का इजलास हुआ है, उस इजलास में नाज़रीन जम्मू कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी, उनकी जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ यानी 370 आर्टिकल की बहाली के लिए करारदाद पेश की गई, जिसे मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली ने कसरत राय के साथ मंजूर कर लिया। बीजेपी के अरकान ने इस करारदाद की मुखालफत की, लेकिन अक्सरियत 370 आर्टिकल की बहाली के हक में थी। तो ये करारदाद जो है कल मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम ने मंजूर कर ली है। उनके मुंतखब नुमाइंदों ने यह करारदाद पेश करके जो है इसे असम्बली से मंजूर करवाया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर से, अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, जब चीफ जस्टिस काजी फायसा चीफ जस्टिस बने 17 सितंबर 2023 को, तो कुछ वो तब्दीलियां सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। उसमें एक तब्दीली तो उन्होंने ये की कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के थे ब्यूरोक्रेसी से, उनको तब्दील करके जुडिशल साइड से खातून जो जज थी मातहत अदलिया की, जजीला सलीम साहबा को, उनका ताल्लुक उकाड़ा से था। इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के मातहत वो सिविल जज थी, सीनियर सिविल जज थी। उन्हें 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया। अब हुआ क्या नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब तो अपना 1 साल और 1 माह का टेन्योर पूरा करने के बाद रिटायर हो गए, और उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने जो है वो जिम्मेदारियां संभाल ली, और कल याहिया फरीदी साहब ने जजीला सलीम साहबा को चेंज करके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्हें 3 साल के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया, और उनकी तकर्री आज से एक्टिव हो गई। अब ये जजीला सलीम साहबा को क्यों चेंज किया गया, इसकी वजह क्या बनी? याहिया फरीदी साहब जो हैं वो सलीम खान साहब को, जो कि इंतज़ामी सर्विस से हैं और रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्हें क्यों लेके आए? इस हवाले से नाज़रीन जो हमने कुछ जो जानकारी की है, जो मालूमात हासिल की हैं, तो उसमें हमें जो पता चला है नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ज़राए बताते हैं कि जजीला सलीम साहबा बड़ी अच्छी और बड़े अच्छे तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उनका झुकाव जो है, वो जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब थे तो उनका झुकाव जो है वो तब्दील हो गया।
یعنی جو آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے چیف جسٹس چیمبر کے ساتھ، وہ ڈائریکشن کو چینج ہو گئی. اب کہاں پہ چینج ہوئی میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن وہ فطری بات بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک چیف جسٹس ریٹائرڈ ہونے جا رہا ہے تو نئے چیف جسٹس ہی آنا ہے. اور ویسے بھی ناظرین، جب یہ 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی، یہ ایک نیچرل بھی ہو سکتا ہے جزیلہ سلیم صاحبہ کا کی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہونا یا اس میں کوئی تبدیلی آنا. کیونکہ اگر ہم 26ویں ترمیم سے پاس ہونے سے پہلے دیکھیں تو قاضی فیصل صاحب تو چیف جسٹس تھے، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ سے کئی ماہ پہلے ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کا پروٹوکول یا انہیں چیف جسٹس پاکستان کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا گیا تھا. کسی تقریب میں ہو، کسی اور جگہ پہ ہوں، کسی محفل میں ہوں، تو انہیں اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو یہ فطری عمل بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ ان کا جھکاؤ کسی اور طرف ہو گیا تھا یا ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت چینج ہونے لگی تھی. تو اس ڈائریکشن پہ جب آخری دنوں میں جو تلخیاں ہم نے دیکھیں، جو مختلف کلیریفیکیشنز آتی رہیں، اور پھر جب قاضی فیصل صاحب نے کچھ سوالات کا جواب مانگا تو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو ٹریک سے ڈی ٹریک ہونا تھا وہ پھر ریورس ہو گیا. یعنی اگر ٹریک سے ڈی ٹریک ہوئی تھی تو دوبارہ ٹریک پہ واپس آ گئی تھیں، لیکن یہ ٹریک سے ہلنا، ٹریک سے چینج ہونا، یہ لگتا ہے کہ ان کی تبدیلی کی وجہ بنا ہے. کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب یحییٰ فریدی صاحب کو پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے نامزد کر دیا گیا اور پھر وزیر اعظم کے ذریعے جو ایڈوائس صدر پاکستان کے پاس گئی اور صدر صاحب نے اس ایڈوائس کو اپروو کر لیا، تو نامینیشن کے پہلے روز ہی چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے یہ اندیا یا اشارہ دے دیا تھا کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل کر کے نیا رجسٹرار لے کے آئیں گے. یہ ذرائع بھی بتاتے ہیں اور یہ باتیں کئی دنوں سے سپریم کورٹ میں چل بھی رہی تھیں کہ جزیلہ سلیم صاحبہ چینج ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ جو نئے رجسٹرار صاحب آئے ہیں سلیم خان صاحب، ان کا نام کافی دنوں سے چل رہا تھا. نوٹیفیکیشن تو آج سے افیکٹو ہوگا، یہ جاری کل کیا گیا تھا، لیکن ان کا نام کئی دنوں سے چل رہا تھا کہ 3 سال کے لیے یحییٰ فریدی صاحب جو ہیں وہ سلیم خان صاحب کو رجسٹرار کے طور پہ لانا چاہتے ہیں. چنانچہ صرف یہ تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو گروپ سے ایک اور آفیسر ہیں جو کہ ماضی میں اسسٹنٹ، غالباً اگر میرا اندازہ غلط نہیں یا میری معلومات غلط نہیں، محمد عمیر صاحب ہیں جو پشاور میں اسسٹنٹ کمشنر ہوا کرتے تھے، اور شاید مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان کی پنجاب کے صوبے سے یہ پہلی پوسٹنگ تھی. کیونکہ جب آپ مقابلے کا امتحان صوبائی سطح کا پاس کرتے ہیں تو آپ کی پہلی جو پوسٹنگ ہوتی ہے، جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، وہ صوبے سے باہر ہوتی ہے. تو پشاور میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو اس کے بعد وہ واپس پنجاب میں آ گئے اپنی پہلی پوسٹنگ کے بعد. لیکن غالباً یحییٰ فریدی صاحب نے تبھی ان کو وہاں پہ دیکھا ہوگا. یہ بھی میری معلومات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میری معلومات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب نے جہاں رجسٹرار صاحبہ کو چینج کر کے نئے رجسٹرار کو لے کے آئے ہیں، وہیں محمد عمیر صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹو گروپ کے 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، انہیں اپنا سٹاف افسر جو ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب نے اپوائنٹ کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے، چیف جسٹس اپنی ثوابدید پہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں، اپنا وہ سٹاف جن پہ ان کو اعتماد ہو وہ لا سکتے ہیں. لیکن آج اس سے ایک پیغام بھی گیا ہے، ایک پیغام بھی جاتا ہے یا ایک تاثر بھی لیا جائے گا کہ وہ روایت جو قاضی فیصل ختم کر گئے تھے ڈیپوٹیشن پہ افسران کو لانے کی یا بیوروکریسی سے بیوروکریٹس کو لانے کی، وہ روایت کہیں یحییٰ فریدی صاحب دوبارہ زندہ تو نہیں کر رہے. یہ ایک سوال ہے، لیکن ناظرین سوال کا جو میرے تئیں جواب ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی ضرورت شاید آگے بھی پڑے. لیکن اس ضرورت کو کیا اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا کہ ڈیپوٹیشن سے اور بیوروکریسی سے افسران لا کے سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے؟ سپریم کورٹ میں بھی اچھے افسران موجود ہیں، قابل افسران موجود ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جنہیں آج آپ ذمہ داری سونپیں، وہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان میں کیپیسٹی بھی ہے، ان میں سکلز بھی ہے. لیکن بہت سارا سٹاف ایسا بھی ہے جس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. اب قاضی صاحب تو 1 سال کے لیے آئے تھے، 1 سال میں تو سب کچھ شاید نہ ہو سکا اور بہت سارے کیسز بھی ان کو سننا پڑے اور
پولیٹیکل نوعیت کے کیسز تھے. اب یحییٰ افریدی صاحب کے پاس 3 سال ہیں. یحییٰ افریدی صاحب کو چاہیے کہ اپنے جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے، سپریم کورٹ کے جو قابل افسران ہیں ان کو بھی اعلیٰ عہدوں پہ لے کے آئیں، یا پھر اگر لگتا ہے کہ وہ اس قابل فی الحال نہیں، میرے تئیں تو ایسے ہیں، لیکن چلیں جو کچھ بھی ہے، پھر آپ کو اپنے سپریم کورٹ کے سٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوگی، تاکہ آپ کو باہر سے کسی اور سروس پہ انحصار کرنے کے بجائے سپریم کورٹ سے آپ کو اتنا سٹاف ملے، ایسے افسران ملے جو اپنے سپریم کورٹ کو خود چلا سکیں. ویسے میری رائے ہے کہ ایسے افسران، ایسے قابل لوگ، ایسے سکل والے لوگ موجود ہیں. صرف انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور تلاش کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو چھپا دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک ناظرین یہ خبر ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، ویسے ناظرین اسد ملک صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے اپنے ولاگ میں، اور میں اسد ملک صاحب کی خبر ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں جب چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو کچھ ججز کو انہوں نے کنفرم نہیں کیا تھا، اور ان کی ریکمنڈیشن دے کے سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ واپس لے لی تھی. اب اسد ملک صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا، کس کی طرف نہیں تھا، لیکن وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایسے ججز جو کہ منصور علی شاہ صاحب کے دور میں کنفرم نہیں ہو سکے تھے، اس میں سے ایک جج صاحب نے غالباً اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو پھر وہ بھی کسی بڑے منصب پہ نہ پہنچ سکے. یہ میری خبر نہیں، یہ اسد ملک صاحب کی خبر ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تو پھر اس کے بعد جو ججز کنفرم نہیں ہو سکے تھے منصور علی شاہ صاحب کے دور میں، تو اس میں سے ایک دوست نے فون کر کے اس اپنے دوست سے کہا، جو کہ جج کے طور پہ اس لاہور ہائی کورٹ میں کنفرم نہیں ہو سکا تھا، اس کو فون کر کے کہا کہ تمہاری پٹیشن اللہ کے حضور جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. یہ اسد ملک صاحب نے خبر دی ہے، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا کہ وہ جج کون تھے جو ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج تو بنے لیکن کنفرم نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کی دوڑیں لگ گئیں، اور دوڑیں بھی ناظرین الٹی لگ گئیں. کیسے ناظرین دوڑیں لگیں؟ کیونکہ میں اس کو الٹی دوڑیں کیوں کر رہا ہوں پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ دوڑیں تو پی ٹی آئی والوں کی لگتی رہتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ لندن میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جب نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی بھی اگر گاڑی گزرتی ہے اس کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں. لندن میں آپ نے دیکھا جب جج ہمایوں دلاور گئے تھے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی یہ دوڑ رہے تھے. پھر قاضی فائصہ صاحب جب وہ مڈلٹن کون سی اب یونیورسٹی ہے، درسگاہ ہے جو مجھے بھول گئی ہے، تو وہاں سے جب وہ نکلے تو ان کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کے لوگ، کپتان پارٹی کے کارکنان دوڑنے شروع ہو گئے. اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ایکشن لندن میں پولیس کی جانب سے، لا انفورسمنٹ اداروں کی جانب سے، یہ جو دوڑنے والی جو مخلوق ہے جو احتجاج کے نام پہ حملہ آور ہوتی ہے، جو احتجاج کے نام پہ لوگوں کی تذلیل کرتی ہے، ان کے تضحیک کرتی ہے، ان کی توہین کرتی ہے اور گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اب وہ لندن کی سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان نے برٹش گورنمنٹ کو درخواست دی ہے کہ جو بھی حملہ آور ہیں قاضی فائصہ کی گاڑی، ان کے قافلے پہ حملہ کرنے والے، ان کے خلاف برطانوی قوانین کے تحت ایکشن لیا جائے، تو اب وہ لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے. اور اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جناب اظہر جاوید صاحب ہیں، اظہر جاوید صاحب ہیں، اگر نام غلط نہیں رہا، اظہر جاوید صاحب ہیں برطانیہ سے. یہ ناظرین ان کا صرف 51 سیکنڈ کا کلپ سنیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. صدر مسلم لیگ نواز شریف ابھی کچھ دیر میں جنیوا روانہ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر صحافی تو کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ان کے باہر نکلنے کا، لیکن کوئی پی ٹی آئی والا نظر نہیں آ جا رہا. اگر دیکھیں تو یہ جگہ خالی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ، اس کے بعد کچھ ڈر سے گئے ہیں، کچھ آ نہیں رہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ضرور ہوتے تھے، یہاں پہ موجود ہوتے تھے، نعرے بازی کرتے تھے، لیکن جب سے لندن پولیس نے تحقیقات شروع کی ہیں اپنی، ان کا آنا بند ہو گیا ہے. پتہ نہیں شاید کیا وجہ ہے، یہاں آج ورکنگ ڈے ہے، چھٹی نہیں ملی، یا پھر ڈر ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ لندن پولیس اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہے. یہ اظہر بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ شاید ورکنگ ڈے ہے، چھٹی نہیں ملی، چھٹی والے وہ ہے ہی نہیں. ان کے پاس کام کاج اس
اسائنمنٹ کے علاوہ، اس کام کے علاوہ کہ احتجاج کرنا ہے، لوگوں کے پیچھے دوڑنا ہے، لوگوں کے اوپر لوگوں کی مطلب کالنگ نیم آپ نے کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین چار بڑوں کی دو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک ملاقات تو ناظرین سعودی عرب میں ہوئی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے سعودی جو ولی عہد ہیں جناب اپنے محمد بن سلمان کے ساتھ، اور محمد بن سلمان صاحب کا میں تو یہاں پہ اعتراف کرنا چاہوں گا، خود بڑا فین ہوں کہ انہوں نے ایک نئے سعودی عرب کی جو ہے بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ جو ناظرین ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی عاصم منیر شاہ صاحب کی محمد بن سلمان کے ساتھ، اس ملاقات میں ناظرین پاک سعودی تعلقات اور اس کے فروغ دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ یہ تو ناظرین دو بڑوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات سے آپ اندازہ کریں، آپ پاکستان کی سیاست کو سمجھ سکتے ہیں کہ بتانے اور دکھانے کو تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن ناظرین جب یہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیسے یہ ایک دوسرے کے ساتھ میٹھی میٹھی اور گپ شپ والی، ہنسی مسکراہٹوں والی ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ پہلے تصویر دیکھیں، یہ دو بڑے ہیں، ایک صوبے کا گورنر ہے، دوسرا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا، علی امین گنڈاپور، اور گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ تو کل ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، بڑے اچھے نوٹ پہ ملاقات ہوئی ہے، اور گورنر ہاؤس میں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور وہاں پہ گورنر نے ان کا پرتپاک جو ہے وہ استقبال کیا، امن و امان اور متعدد دیگر مسائل و حقوق کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور اس میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وفاق سے متعلق مسائل کے حل کے لیے میں وفاقی حکومت سے رابطہ کروں گا، صوبے کے وکیل کا کردار ادا کروں گا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات صوبائی وزیر کی حلف برداری کی تقریب پہ ہوئی۔ تو یہ ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ دکھانے کو تو ایک دوسرے کے خلاف کتنے بیانات، لیکن پھر مل بیٹھتے بھی ہیں، پھر گپ شپ بھی ہوتی ہے، چائے کافی بھی ہوتی ہے، میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ اور جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ سے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔